बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात। इंसान का लिबास तो लोग भूल जाते हैं लेकिन उसका अखलाक हमेशा याद रखते हैं, इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे अखलाक के साथ पेश आएँ। प्रोग्राम जायज़ा में जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का दौरा अमरीका पर आज बात की जाएगी। अनवारुल हक काकड़ साहब ने माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से न्यूयॉर्क में इजलास से खिताब किया। उनका कहना है कि माहौलियाती तब्दीलियों से मनफी असरात से निमटने के लिए अहम इकदाम कर रहे हैं। जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की IMF सरबराह और बिल गेट्स समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकात हुई। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जावेद फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद फ़ारूकी साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर खालिद साहब, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। बिल गेट्स से कल मुलाकात हुई, IMF के सरबराह से हुई और फिर जो माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से एक अहम जो है उनकी स्टेटमेंट भी आई, उसमें शिरकत भी की कॉन्फ्रेंस में। देखिए, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब की बड़ी अहम मसरूफियात रहीं, जिसमें आलमी रहनुमाओं से मुलाकात के साथ साथ जो माहौलियाती मामलात हैं, अमूर हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, उनके हवाले से UNO के तहत जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी वज़ीर आज़म ने शिरकत की और इस मौका पर इजलास से ख़ताब भी किया और इस हवाले से पाकिस्तान की जो माहौलियाती तब्दीलियों के जो मसाइल हैं उन पर जो तरजीहात हैं उनसे आलमी बरादरी को वज़ीर आज़म की तरफ से आगाह किया गया। क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग है जी, उसमें पाकिस्तान का जो शेयर है वो 1% से भी कम है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो सबसे ज़्यादा माहौलियाती जो तब्दीलियाँ हैं उनसे मुतासर हुए हैं। और ख़ास तौर पर आपने देखा कि जो पिछले साल सैलाब से जो तबाहकारियाँ हुई उससे पाकिस्तान की मीशत को 30 अरब डॉलर का जो है वो नुकसान हुआ और 1730 अफराद जो हैं वो हलाक हुए। इसी तरह जो खड़ी तैयार फसलें थीं वो जो है वो तबाह हुई और इस तरह पाकिस्तान की जो ज़री मीशत है उसका सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जो तरजीहात हैं उन पर बात की और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म की तरफ से ये भी वाज़ेह किया गया कि 2030 तक पाकिस्तान के अंदर जो तवानाई के जो रिन्यूएबल एनर्जी जिनको हम कहते हैं, तवानाई के जो मुतबादल ज़राए हैं उनसे जो है 2030 तक 60% हमारी जो ज़रूरियात हैं वो उससे रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी की जाएंगी। और इस पर जो है 100 अरब डॉलर की जो है वो सरमायाकारी इस शोबे के अंदर जो है वो दरकार होगी। और इसी तरह जो है वो आप जानते हैं कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने इत्तफाक़ राय से, और जिसको कानून साजी के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जा चुका है, उसके तहत भी जो है पाकिस्तान में जो है वो अगले 5 साल में 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी, जिसमें ख़ास तौर पर UAE और सऊदी अरब की तरफ से 50 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए जाएंगे। और इसमें जब कल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की वहाँ खिताब देखे तो उनका ये कहना है कि अहम इक़दामात माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से कर रहे हैं। जी देखिए कि इसी तरह वज़ीर आज़म की तरफ से ये भी आलमी बरादरी को जो आलमी क़यादत थी वहाँ पर उनको आगाह किया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उनके जो असरात हैं उनसे बचने के लिए भी जो हैं वो हुकूमत की तरफ से इक़दामात उठाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो अर्ली जो निज़ाम है, बिल्कुल ठीक है, निज़ाम के साथ और दीगर इक़दाम भी करें। जावेद फ़ारूकी साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं कल मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो खिताब है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का? उनका कहना है कि हम अहम इक़दाम कर रहे हैं माहौलियाती तब्दीली के हवाले से।
دیکھیں یہ ایک سال کے سال موقع میسر آتا ہے پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو کہ اقوام متحدہ ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے جس پہ کھڑے ہو کر آپ یہ بات کر سکتے ہیں. تو اسی موقع کا ایک فائدہ اٹھایا ہے پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کا کیس جو ہے انہوں نے وہ پیش کیا ہے. لیکن پاکستان کے اندر اور بہت سے مسائل ہوں گے. مثلا ہم عمومی طور پر کہتے ہیں گورننس کے مسائل ہیں, ہمارے ہاں ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا چاہیے, لوگوں کو ذمہ داری دکھانی چاہیے, ڈسپلن آنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر کسی کا کوئی بس نہیں ہے, وہ ہیں قدرتی آفات ہے. جی, اور خاص طور پر پچھلے 5-6 سال کے اندر جو 2 بڑے جو پاکستان کو قدرتی آفات نے جنہوں نے گھیرا, وبائی امراض جیسے آئیں, جیسے کرونا آیا, اور اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے فلڈ آ گیا. پہلے کرونا سے آپ کی معیشت جو تھی اس نے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی, صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی معیشت اس سے جو ہے وہ متاثر ہوئی. اچھا, کرونا کے حوالے سے جو بات تھی وہ شاید سمجھانا زیادہ آسان تھی کہ ظاہر ہے کہ اس سے تمام دنیا متاثر ہوئی تھی. جی, سپر پاورز بھی اس سے متاثر ہوئی تھی, پوری دنیا انہوں نے اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیا, بارڈر سیل کر لیے, اس لیے کہ وہ بھی اس سے مبتلا ہوئے تھے اس میں, اور لاکھوں لوگ وہاں پر بھی مرے. تو اس پر بات شاید کرنا آسان تھی. لیکن یہ جو سیلاب کا معاملہ ہے یہ خاص طور پر براہ راست یہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور پاکستان کا ایک بڑا یونیک کیس ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کیوں پاکستان کا کیس باقی ملکوں سے مختلف کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ پاکستان پورے کا پورا ایک ویلی ہے, اور یہ ڈاؤن سٹریم ہے. آپ کے دریاؤں کا جو بہاؤ ہے وہ پاکستان, زیادہ تر پاکستان کا جو حصہ ہے وہ ایک ہموار جسے آپ کہتے ہیں کہ پلین ہے پاکستان. جی, اور جتنے بھی سیلاب آتے ہیں وہ اگر ہم ان کا فائدہ ایک یہ اٹھاتے ہیں کہ یہ پانی کی ترسیل یہاں پر بہتر ہوتی ہے, زراعت بہتر ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ساتھ تو ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ یہ وہ انہی سیلابوں کی کا ہم شکار بھی ہوتے ہیں, ہماری زراعت اس کا شکار ہوتی ہے. اور اس دفعہ ہماری جب آیا تو بڑا آبادی جو بدترین ہے پنجاب میں, خصوصاً بلوچستان میں, سندھ میں بڑے پیمانے پہ KPK میں نقصان. دیکھیں نا, آپ کے جنوبی پنجاب, بلوچستان اور سندھ خاص سندھ میں طور تو پر اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. جی, صرف سندھ کے اندر 20 لاکھ لوگ جو تھے وہ بے گھر ہوئے ہیں. صحیح. اور وہاں کی جو حکومت سے آپ پوچھیں تو میری ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ اس وقت بھی ہمیں تقریباً 18 لاکھ گھر ہیں جو بنانے ہیں بے گھروں کے لیے. اب یہ چھوٹی ڈسپلیسمنٹ نہیں ہے. ٹھیک, ہم تو آج تک یہ کہتے آئے ہیں اور یہ سنتے آئے ہیں کہ 30 لاکھ افغان مہاجرین جو تھے وہ ہم نے فیس کیے, اور پوری دنیا کے اندر وہ ہائی لائٹ ہوا. لیکن یہ صرف ایک صوبے کے اندر 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہوئے, اور ایک ملک پاکستان جیسا ملک جس کے محدود وسائل ہیں اس کو یہ کام کرنا پڑے, معاشی مسائل کا سامنا ہے, بدترین معاشی مسائل کا سامنا ہے. پھر اس کو یہ کرنا پڑے کہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو جو ہے وہ دوبارہ آباد کرنا ہے, ان کے گھر بنا کر دینے ہیں, اور اس کے اوپر ظاہر ہے سرمایہ خرچ ہوتا ہے. 30 ارب ڈالر کا یہ پچھلے سال ہی جو سیلاب آیا ہے یہ اسی کا نقصان ہے. ابھی اس سال یہ ستلج کی وجہ سے بھی کافی زیادہ تباہی ہوئی ہے. سو یہ ایک مختلف مسلسل ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی فضا کے اندر کاربن کی مقدار بڑھ رہی ہے, جو درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اب درجہ حرارت صرف پاکستان کی وجہ سے تو نہیں بڑھ رہا, جی, یہ سیلاب پاکستان کی وجہ سے تو نہیں آتے. یہ جو گلیشیئر جو پگھل رہے ہیں یہ پاکستان سے اوپر ہیں, اپ سٹریم پہ ہیں, یہ پہاڑوں کے اوپر ہیں. تو انٹرنیشنل جو کلائمیٹ چینج ہے یہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ مسائل کا سامنا, اور اس کلائمیٹ چینج کے اندر یہی تو بات ہے نا جو پرائم منسٹر کیس لڑ رہے ہیں کہ اس کلائمیٹ چینج کے اندر ذمہ داری پاکستان کے اوپر کتنی عائد ہوتی ہے, لیکن اس سے جو پاکستان متاثر کتنے فیصد ہو رہا ہے, سب سے زیادہ متاثر جو اس پورے ریجن کے اندر متاثر ہو رہا ہے وہ پاکستان ہے. جی, ٹھیک ہے. اور اس کی اکانومی جو ہے جیسے ابھی بتایا خالد صاحب نے بھی کہ 30 ارب ڈالر جو ہے وہ پچھلے ایک سیلاب سے ہی وہ اس کا, اور ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ 30 ارب ڈالر ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. ٹھیک تو ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے, اور ایک بہت بڑا حادثہ ہے جو پاکستان مسلسل ہر سال فیس کر رہا ہے. اس پر پرائم منسٹر نے آواز اٹھائی ہے, اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جو ہیں انہوں نے اس پر پورا اپنی توجہ دی ہے اور اس کو سپورٹ کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ وہ پاکستان کے دورے پر آئے تھے جی جی اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے مناظر دیکھے ہیں. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اسے اس پر پرائم منسٹر کی بات کو بڑے غور سے سننا چاہیے, اور جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے وہ بھی بڑا جائز ہے کہ وسائل کی اس حوالے سے بھی مساویانہ تقسیم ہونی چاہیے. صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور خالد قیوم صاحب, جس طرح آپ ابھی پوائنٹ ٹریس کر رہے تھے اور جاوید فاروقی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہوا, اور پرائم منسٹر نے جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ خطاب بھی کیا اور ان مسائل کی نشاندہی کی. اچھا دیکھیے, میں یہی بات کر رہا تھا کہ وزیر اعظم نے آج کانفرنس کے شرکاء سے خطاب میں جو حکومت پاکستان کی طرف سے موسمیاتی تبدیلیوں کے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں ان سے بھی ان کو آگاہ کیا. خاص طور پر جو پیشگی جو وارننگ کا نظام ہے اس کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپ گریڈ کیا جا رہا ہے, ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح جو دریائے سندھ کے ساتھ جو اس حوالے سے منصوبہ جات ہیں ان کے بارے میں بھی وزیر اعظم نے کانفرنس کے شرکاء کو آگاہ کیا. لیکن اس طرح وزیر اعظم پاکستان نے ایک اور بڑا اہم معاملہ جو ہے وہ بھی اٹھایا کہ جس طرح یو این کے پلیٹ فارم پر بین الاقوامی سطح پر جو ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کے جو اثرات جو ہیں وہ سے ممالک جو متاثر ہو رہے ہیں ان کے لیے $100 ارب کا ایک فنڈ قائم کیا گیا تھا. تو وزیر اعظم کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اس فنڈ پر جو ہے وہ عمل درآمد جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے. آپ جانتے ہیں کہ جو جنیوا ڈونر کانفرنس تھی یو این کے تحت پاکستان میں سیلاب سے تباہ کاریوں پر جو ہے وہ امداد کے لیے پاکستان کے لیے جو جس کا انعقاد کیا گیا اس میں $11 ارب کی جو ہے پاکستان کے دوست ممالک, بین الاقوامی مالیاتی ادارے اور جو ترقی یافتہ دیگر جو ممالک ہیں ان کی طرف سے $11 ارب کی جو امداد ہے اب وہ پلیج کی گئی. جی, لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ جن ممالک کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ان پر عمل درآمد کی رفتار جو ہے وہ اس طرح سلو چل رہی ہے. اس صورتحال کا بھی وزیر اعظم نوٹس لے چکے ہیں. اب تک جو ہے اس $11 ارب میں سے پاکستان کو جو ہے وہ $1.5 ارب کے قریب جو امداد ہے وہ ٹرانسفر ہو چکی ہے. باقی پر بھی معاملات جو ہیں وہ یقیناً حکومت پاکستان کی طرف سے متعلقہ جو ممالک ہیں ان سے اٹھائے جا رہے ہوں گے, لیکن ان پر بھی عمل درآمد کو تیز کرنے کی جو ہے بالکل ٹھیک ہے. اور خالد قیوم صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی تو آبویسلی سب سے زیادہ متاثر ہم ہوئے صرف سندھ میں ہی, جس طرح جاوید فاروقی صاحب بھی ابھی بات کر رہے تھے کہ 20 لاکھ افراد بے گھر ہوئے. بلوچستان کی جو صورتحال تھی, مجھے بڑے قریب ایک اہم شخصیت نے, سیاسی شخصیت نے, مجھے یاد ہے جن دنوں سیلاب آیا تو بتایا کہ بلوچستان میں جب اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دورہ کیا تو پانی میں ڈوبا وہ بلوچستان اور سندھ ہمیں دکھائی دیا. پھر جنوبی پنجاب کی وہاں پہ صورتحال, اسی طریقے سے دیگر. تو پاکستان تو بہت زیادہ متاثر ہوا, ابھی تک ریکوری فیز میں ہے. یہی پوائنٹ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے جو ہے وہ پوائنٹ اٹھایا کہ اس کے پر ضرورت ہے کہ اب ہم پاکستان کو جو ہے وہ اتنی ہی امداد کی جائے, یا اتنا ہماری وجہ سے تو کلائمیٹ چینج نہیں ہوا نا, پاکستان متاثر ہوا اس سے. سر دیکھیے, یہی بات میں نے پہلے کی تھی کہ پاکستان کا جو گلوبل وارمنگ ہے جس سے ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں ان میں پاکستان کا جو شیئر ہے وہ 1% سے بھی کم, یعنی جو ہے 8% آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت ہے. لیکن اس کا جو خمیازہ ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ متاثر جو ہے ان موسمیاتی تبدیلیوں سے ہو رہا ہے وہ پاکستان ہوا ہے. اور عملاً اس حوالے سے پاکستان کو جو ہے وہ نقصانات ہوئے ہیں. اب جو ہے نہ صرف سندھ میں, بلوچستان میں, ساؤتھ پنجاب میں, بلکہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان تک جو ہے ان موسمیاتی تبدیلیوں سے سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہوئی ان سے وہاں پر جو ہے بڑے پیمانے پر تباہی جو ہے وہ ہوئی ہے. اور مجموعی طور پر پورے ملک کے اندر جو ہے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد جو ہیں اب وہ ان سیلاب کی تباہ کاریوں سے متاثر ہوئے ہیں. اور اس سال میں آپ کو بتاؤں کہ دریائے ستلج میں جو سیلاب آیا ہے اس سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, نگران وزیر اعلیٰ ہیں سید محسن رضا نقوی, انہوں نے ایک بڑا انیشیٹو لیا
کہ جو کپاس کی پیداوار ہے اب وہ پنجاب اور پاکستان میں اس کی کاشت انتہائی کم ہو چکی تھی، نیچے آ ان کی چکی وجہ سے تھی، بالکل ٹھیک۔ اور اس سال جو کپاس کی امدادی قیمت ہے وہ 8500 روپے من کی گئی، کاشتکاروں کو انسینٹو دیا گیا، جس پر جو ہے وہ کپاس کی جو کاشت ہے صرف پنجاب کے اندر 30 لاکھ ایکڑ سے بڑھ کر 50 لاکھ ایکڑ ہو گئی۔ جی لیکن ان سیلاب کی جو دریائے ستلج کے اندر جو سیلاب آیا ہے، اس سے اس پوری پٹی کے اندر اگر آپ دیکھیں یہاں سے قصور سے لے کر بہاول نگر بہاولپور تک جی یہ سارا کپاس کا جو ایریا ہے، یہاں پر جو ہے کپاس کی فصل جو ہے اس کو بڑا شدید نقصان جو ہے جی وہ پہنچا ہے، اور بالکل اسی ٹھیک۔ طرح پچھلا جو سیلاب تھا اس میں بھی ہماری جو بہت سیلاب نے نقصان فصلیں پہنچایا، اور تھی، اسی کو پوائنٹ کو بالکل خالد صاحب، جاوید فاروقی صاحب، جس طرح انوار الحق کاکڑ صاحب نے پوائنٹ کو ریز کیا، کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک انٹرنیشنل فورم ہے، ہم پاکستان جو سب سے زیادہ متاثر بھی ہوا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، نقصان ہوا، بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ یہ سارے پوائنٹس کو جو وہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں میرا خیال ہے کہ دونوں طرف کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو پرائم منسٹر کو یہ موقع ملا کہ ایک انٹرنیشنل فورم کے اوپر وہ جا کر بات کرے، تو پاکستان کیا کوئی بھی ملک جو ہے وہ آئسولیٹ ہو کر تو رہ نہیں سکتا نا۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ آپ ایک عالمی برادری کا حصہ ہیں، تو کیوں نہ یہ کیا جائے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہے تو ہم اپنی عالمی برادری جو ہے اس کے ساتھ اس کا اظہار کریں۔ تمام ممالک جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، تجارت ہے، سیاحت ہے، اور بھی دیگر کئی شعبوں کے حوالے سے۔ تو اگر پاکستان متاثر ہوتا ہے تو اس سے یہ بھی دیکھیں کہ ہم ایک بات تو یہ کرتے ہیں کہ یورپ کی منڈی ہمیں چاہیے، ہمیں جی ایس پی پلس چاہیے، لیکن یورپ اگر ہمیں منڈی دیتا ہے، ہمیں یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، تو وہ اپنی ضروریات بھی تو پوری کرتا ہے اس سے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مارکیٹ اگر ہمیں دے رہے ہیں تو یعنی وہ اگر اپنی ضروریات وہ کے لیے اپنی ضروریات کے لیے دے رہے ہیں نا، صحیح۔ مارکیٹ میں شیئر دے رہے ہیں، تو اگر پاکستان ان کی ضروریات پوری کر رہا ہے تو پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا تو ان کی ضروریات پوری کرے گا، ان کی لباس کی، خوراک کی ضروریات پوری کرے گا، جو بھی پاکستان کی جو ایکسپرٹیز ہیں۔ تو اس لیے ان تک یہ بات پہنچانی بہت ہی ضروری تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے بڑا اچھا یہ فیصلہ کیا کہ اس فورم کو، اس اجلاس کو ہر صورت جو ہے وہ اٹینڈ کیا جائے، کیونکہ اس میں یہ تھا کہ اگر اس کو سکپ کرتے تو آج کل جن چیلنجز سے پاکستان گزر رہا ہے، تو اس موقع پر اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا تھا کہ ایک چھت تلے تمام دنیا کو آپ اپنا میسج جو ہے وہ کنوے کر سکتے ہیں۔ ادروائز آپ کو ملک جو ہے وہ الگ سے اپنے سفارتی مشن بھیجنے پڑتے ہیں، اور وہ لمبی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ دیکھیے فروقی صاحب، ایک عمر صاحب، اس امریکہ میں وزیر اعظم کا جو دورہ ہے، وہاں پر ان کی جس طرح عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس طرح ایک آئی ایم ایف کی جی وہ میں بالکل اس پر بھی آؤں گا، لیکن وقت ہو رہا ہے ابھی بریک کا، تو بالکل میں نے اس کے بعد یہی سوچا، بالکل یہی پلان ہے کہ آئی ایم ایف کے سربراہ سے بھی انوار الحق کاکڑ صاحب کی ملاقات ہوئی، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔
ویلکم بیک. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کے دورے امریکہ کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے پروگرام میں. خالد صاحب کل جو ہے ان کی ملاقات آئی ایم ایف کے سربراہ بل گیٹس سمیت عالمی رہنماؤں مصر کے صدر سمیت جو ہے وہ دیگر سے ہوئی ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کی جو آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے انتہائی اہم ملاقات ہے. جی. اور اس ملاقات دیکھیں میں قرض کی ابھی ایک قسط طے ہوئی ہے اور ایک نگران سیٹ اپ کا ان کی ظاہر ہے کمٹمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس نگران حکومت نے ایک جو اچھا فیصلہ کیا اب وہ یہ تھا کہ سابق حکومت کی جو اقتصادی پالیسیاں ہیں ان کا تسلسل جو ہے اس کو جاری رکھا جائے گا اور ماضی کو نہیں دہرایا جائے گا. جس طرح سابق جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی اور جو سابق وزیر اعظم تھے، جب انہیں علم ہوا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے تو پھر انہوں نے کس طرح جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ انہوں نے خود ہی انتہائی سخت شرائط کے ساتھ کیا تھا، اس معاہدے سے انحراف کیا. اور آج پاکستان کے 24 کروڑ عوام آج جو قیمت ادا کر رہے ہیں وہ اس معاہدے سے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے سے انحراف کی قیمت جو ہے اب وہ ادا کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی جو ملاقات ہوئی ہے آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے، اس ملاقات میں جو آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا ہے اس پر جو ہے گفتگو ہوئی ہے، اور خاص طور پر جو ہے وزیر اعظم کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی ہے آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کو کہ پاکستان آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کو جو ہے وہ جاری رکھے گا، اور اس حوالے سے جو اہداف ہیں طے کیے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ حاصل کیا جائے گا. اور اس موقع پر جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں آئی ایم ایف کی ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی پاکستان کے جو عوام کا مفاد ہے وہ ان کے سامنے ہے، اور آئی ایم ایف بھی چاہتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر امیر طبقہ ہے اس پر جو ہے وہ ٹیکس لگائے جائے، ٹیکس بڑھائے جائے، اور پاکستان کے اندر جو غربت ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے غریب لوگوں کو جو ہے ان کو تحفظ فراہم کیا جائے. بالکل. جاوید فاروقی صاحب، آئی ایم ایف کی سربراہ سے جو ہے وہ کل ملاقات ہوئی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کی. ہمارے لیے آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور بالکل ایک اہم اور صحیح پوائنٹ ریز کر رہے تھے کہ انحراف کوئی نہیں کیا گیا. اب ان کے جو آپس میں ایگریمنٹ ہوا تھا اسی کے مطابق جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ پالیسیوں پر عمل پیرا ہے. دیکھیں اس وقت جو ملک کے اندر مہنگائی ہے اس پر حکومت بھی بہت زیادہ کنسرنڈ ہے، اور پرائم منسٹر خود کہتے ہیں کہ انہیں اندازہ ہے کہ کس طرح سے بجلی کی قیمتوں میں، توانائی کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، جو کہ ہمارے ہاں اگر جائزہ لیا جائے کہ ہمارے ہاں فی کس آمدن کیا ہے تو اس لحاظ سے وہ اتنی مہنگی بجلی اور پیٹرول جو ہے وہ یہاں کے غریب عوام کے لیے ممکن نہیں ہے اس کے اندر سروائیو کرنا. ایسے میں جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہوئے ہیں، اور آئی ایم ایف کا بہت بڑا اس وقت کردار ہے پاکستان کی معیشت کو دوبارہ اس کے ریوائیول میں، تو آئی ایم ایف سے بات کرنا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں ایک مخصوص طبقے کے لیے ایک ریلیف کی کوئی چیز جو ہے وہ بیٹھ کر نکالی جائے، کوئی راہ نکالی جائے. تو اس پر پرائم منسٹر کا سب سے زیادہ جو ہے وہ فوکس اسی پر ہے. انہوں نے جو ان سے بات کی ہے وہ بھی یہی بات کی ہے کہ غریب طبقے کو مختلف چیزوں کے اندر، مثلا جیسے پیٹرول ہے یا بجلی کے بل ہیں، ان میں انہیں کس طرح سے ریلیف دیا جا سکتا ہے. تو آئی ایم ایف کا اب تک کا جو ایک رہا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی ہے سنا ہے، وہ یہ ہے کہ سبسڈی سے وہ منع نہیں کرتے، لیکن اصل مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ سبسڈی جو ہے اس کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے. کیا وہ سبسڈی پراپر جگہ پر پہنچتی ہے؟ جن لوگوں کے لیے جاری کی جاتی ہے کیا وہی اس سے مستفید ہوتے ہیں، یا کوئی اور پریولیجڈ کلاسز جو ہیں ان میں تو ضائع نہیں ہو جاتی؟ جو سبسڈی کا ایک بنیادی جو فلسفہ ہے وہ تو یہی ہے کہ جو نچلا طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، اس کے لیے ہوتی ہے اور اسپیسیفک ہوتی ہے. اس کے لیے ضرورت صرف اس چیز کی ہوتی ہے کہ ایک ایسا میکنزم بنایا جائے. اچھا، یہاں پر جو ہمیں مسئلہ جو درپیش ہے جو پاکستان کو، وہ یہ ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اعتماد کا فقدان ہے عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ. اور وہ بدقسمتی سے 2 سال پہلے جو کچھ واقعات ہوئے
اس کے اندر ایک دم سے کچھ پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے، پاپولر ڈیسیژن کرنے کے لیے جو فیصلے کیے گئے اس دور میں حکومت نے، اس میں ان عالمی معاہدوں کو بھی انہوں نے خاطر میں نہیں لایا کیا، بالکل، اور ان سے انحراف کیا، اور ایک اپنا زندہ باد کا نعرہ لگوانے کے لیے آپ پی ٹی آئی کے دورے پاپولر حکومت کی بات ڈیسیژن کر جو رہے ہے اس طرح سے اپنے طور پر کرنے کے لیے کوشش کی گئی، اپنے طور پر پاپولر، یہ پاپولر ہوتے نہیں ہیں، جی، جس کی بنیاد کوئی نہ ہو وہ پاپولر تو نہیں ہو سکتا نا، جس کی بنیاد جھوٹ پر ہو وہ کیسے پاپولر ہو سکتا ہے؟ تو وہ جو واقعات ہیں اصل میں 2 سال پہلے کے جو واقعات ہیں، پاکستان ابھی تک اس کے آفٹر شاک سے نہیں نکل پا رہا۔ آپ کو ایگریمنٹ یاد ہوگا جس طریقے سے ہوا جاوید فاروقی صاحب کہ کتنا مشکل سے جو ہے وہ پرائم منسٹر کے اس وقت کے جو شہباز شریف صاحب تھے ان کو ایفرٹ کرنا پڑی، انہوں نے ملاقات کی، پیرس ملاقات ان کے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہے، پھر جا کر جو ہے یہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہوا، ڈیفالٹ کے خدشات کی باتیں ہوتی تھی، تو ایک بڑی اچیومنٹ یہ مطلب کئی ادوار ہوئے پاکستان کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے جو آفیشلز ہیں، ان کے وزیر خزانہ کے کئی ادوار ہوئے ان کے مذاکرات کے، لیکن چیزیں ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی۔ صحیح، پھر بالآخر پرائم منسٹر کو خود اس کے اندر انٹرونشن کرنا پڑی، اور وہ انہوں نے اپنے لیول پر جب بات کی تو جا کے یہ چیزیں تھیں، یعنی میں جو کہہ رہا ہے نا، میں نے جو کہا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ اس لیول پر تھا کہ پرائم منسٹر سے نیچے تو کوئی بات نہیں ماننے کو تیار تھے۔ اب پھر پرائم منسٹر آف پاکستان ہی ہیں جو یہ آئی بی ایف سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ مسائل درپیش ہیں، ہمیں ان شرائط کے ساتھ جب ہم لے کر اکانومی کو آگے بڑھ رہے ہیں تو ایک خاص ہمارا طبقہ جو ہے، جو غریب طبقہ ہے، وہ متاثر ہو رہا ہے اس سے۔ یہ فاروقی صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیکھیے عمر صاحب کہ ابھی بڑے عرصے بعد، کافی عرصے بعد ہماری اکانومی کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں آنا آج شروع ہوئی ہیں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے اس میں بڑی غیر معمولی کمی جو ہے وہ 331 روپے تک پہنچ چکی تھی، اور اب 300 سے انٹر بینک جو ہے وہ 294 تک آ چکا ہے، اور اسی طرح اوپن مارکیٹ بھی 300 سے ڈالر جو ہے وہ نیچے آ چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ٹیکس وصولیوں کے جو ہدف ہیں وہ جولائی کے اندر اور اگست کے اندر 2 مہینوں کے اندر جو ہیں وہ ان میں ایک نمایاں جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اسی طرح جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو سٹاک مارکیٹ ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک امپروومنٹ اور بہتری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی کل ہی جو ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی آؤٹ لک رپورٹ آئی ہے، اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سال کے آخر تک مہنگائی کی جو شرح 29% ہے وہ کم ہو کر پاکستان میں 25% تک آ جائے گی، اور ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ہے جو منفی میں تھی اب وہ 1.9% تک یہ پوائنٹس ہیں جو جس طرح بات ہو رہی ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی بنیادی بات ہے، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ بنیادی طور پر تو یہی ہے کہ ایک بہتر مالیاتی ڈسپلن جو ہے اب دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور دیکھیں میں تو کبھی بھی نا امید نہیں ہوں، پاکستان ہونا بھی نہیں چاہیے۔ پاکستان نے اور دنیا کے اندر بے شمار ممالک ہیں جو اس صورتحال کا سامنا انہیں کرنا پڑا اور وہ اس میں سے نکلے۔ پاکستان ایک ماشاءاللہ سے اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا ملک دیا ہے، وسائل سے ہمارے بھرمار ہے، ٹیلنٹ ہے، یوتھ ہماری بڑی زبردست یوتھ ہے، ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، یوتھ بلج جو ہے وہ آپ کے پاس اس وقت دنیا میں کے چند ممالک جن کے پاس سب سے بڑا جو یوتھ بلج ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے، ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ پالیسیز کو پراپرلی ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، مالیاتی ڈسپلن کو نافذ کیا جائے، ادارے آپ کے پاس موجود ہیں، قوانین آپ کے پاس موجود ہیں، ان قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے لوگ آپ کے پاس بڑے باصلاحیت موجود ہیں۔ صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک بہتر مالیاتی ڈسپلن اور ایک ول ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت بہت شکریہ جاوید فاروقی صاحب سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین بالکل بات تو درست ہے کہ ہمارے پاس بڑی پوٹینشیل موجود ہے۔ یہ سیگمنٹ تو ختم ہو گیا لیکن پروگرام کا ابھی سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے۔ بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ڈاکٹر ہیرا کنول فزیو تھراپسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، ان سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ منشی صاحب بھی نہیں نظر آ رہے ہیں، بلاؤ انہیں، بات کرنی میں نے ان سے۔ آپ نا بس آرام کریں، آرام
साहब, अगर आप अपने खून पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? भरोसा खून पे नहीं किया जाता, किरदार पे किया जाता ज़ेबुनिसा। और हाँ, मुझे जाजी के किरदार पे शक है। अरीज, मैंने कहा था ना वो आएगा, आ गया वो, मगर अभी तुम बाहर नहीं आओगे। जब तक मेरी उससे बात नहीं हो जाती तुम इसी कमरे में रहोगे। लेकिन आप तो मोहब्बत करते थे ना अरीज भाभी से, इतनी जल्दी भूल गए? मोहब्बत भी नौजवानी की बहुत सी बेवकूफ़ियों में से एक बेवकूफ़ी ही है। मुझे लगता है कि फैसला करने का वक्त आ गया है। आज जो कुछ हुआ है ना, उसके बाद बेटा तुम ये रिश्ता खत्म समझो। सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे। बिजली बचाना भी बिजली बनाने से कम नहीं है। हम बात करते रहते हैं कि इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला तवानाई है, एनर्जी क्राइसिस। बिजली की हमें जरूरत है ताकि इंडस्ट्री चले, घर चले, दफ्तर चले, हम सुकून से जिंदगी गुजार सकें। लेकिन हम कम ही सोचते हैं कि बिजली बनाने की जिम्मेदारी के साथ साथ बिजली बचाने में हम छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक एक यूनिट, एक एक वॉट अगर हम बचाएं तो ये बिजली बनाने से कम नहीं है। What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों से उनके तमाम हुकूक छीन लिए हैं। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ खतरनाक हद तक पहुँच गई हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में तशद्दुद, मावराए अदालत कत्ल और बिला जवाज गिरफ्तारियाँ रोज़ का मामूल हैं। भारत कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद को कुचलने के लिए काले क़वानीन का इस्तेमाल कर रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में फाशिस्ट मोदी हुकूमत के हाथों इंसानी हकूक़ की पामालियाँ आलमी बरादरी के लिए चैलेंज हैं। जी, डॉक्टर हीरा कंवल फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। उनसे पट्ठों के दर्द की जो तकलीफ़ है उसकी क्या जो है वो हमें करना चाहिए, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्दियां आ रही हैं, अक्सर हमने देखा कि जैसे कहते हैं ना सर्दियों में पुराने जख्म ताज़ा हो जाते हैं, तो पट्ठों के दर्द और ये भी जो है वो दोबारा शुरू हो जाता है, तो क्या करना चाहिए अभी? असल में जो सर्दियों के अंदर अगर हम इसको देखें कि हमारे जो पट्टों का दर्द है वो अक्सर ज़्यादा हो जाता है। ख़ास तौर पे हम देखें तो हमारे बुज़ुर्गों के अंदर ये ज़्यादा कंप्लेन की जाती है, लेकिन आजकल हम देखें कि नौजवान नस्ल के अंदर भी ये ज़्यादा कंप्लेन पाई जाती है। तो उसका रीज़न बेसिकली यही है कि सर्दियों में हमारे पट्टे जो हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। ठंड की वजह से, पट्टों के सिकुड़ने की वजह से पट्टों के अंदर एक सख्त तनाव पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उनको दोबारा से पेन वगैरह शुरू हो जाती हैं जो उनके पुराने, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे पेशेंट होते हैं जिनके अंदर आर्थराइटिस के प्रॉब्लम होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा आर्थराइटिस, बिल्कुल आर्थराइटिस की वजह से कंप्लेन करते हैं, तो उनकी ऑलरेडी जो है वो जोड़ों की स्पेस कम होती है। तो सर्दियों में जब पट्टे खिंच जाते हैं तो उनके खिंचने की वजह से उनकी जोड़ों की जो स्पेस है वो उनको और ज़्यादा कह लें कि तकलीफ देने लग जाती है, उनके उठने बैठने चलने फिरने में। तो ये तो डॉक्टर साहब होगी तकलीफ हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। अभी क्योंकि मौसम जो है वो खुशगवार होगा, भी तो गर्मी है और थोड़ा सा प्लेजेंट होगा, इसमें भी लोगों को कुछ कंप्लेन होना शुरू, दर्द तकलीफ हो जाती है, क्या करना चाहिए हमें? बेसिकली इसमें हमारी जो आजकल अगर हम इसमें देखें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो रूटीन है वो इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। लाइक अगर हम अपनी रूटीन को देखें, हमारी रूटीन में एक्सरसाइज इतनी शामिल नहीं होती है कि हमारी कोई वॉक रूटीन्स नहीं है, या अगर हमारी जो घर की ख़वातीन हैं तो उन्होंने भी काम करना ऐसा छोड़ दिया हुआ है, वो काम वालियों के ऊपर रिलाई करने लग गए हैं, या इस तरीके से अगर हम
ہم دیکھیں کہ دے ہیو اے سیکنڈ آپشن فار دیٹ. سو اگر اسی طریقے سے ہم اپنی نارمل روٹین میں بھی دیکھیں, جو دوسرے بوڑھے حضرات ہیں تو وہ بھی بیڈ تک ریڈن ہو گئے ہیں, لائک ان کی زندگی میں کوئی ایز سچ واک وغیرہ نہیں رہی, ان کی کوئی ایکٹیویٹیز وغیرہ نہیں ہے. تو ایکٹیویٹیز کا نہ ہونا ایک بیسیکلی بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے ہماری اس کہ دوبارہ سے تکلیفوں کا کہنے کے شروع ہو جانے میں. آپ ایکٹیویٹیز سے مراد فیلڈ ایکٹیویٹیز لائک یہ نہ ہو کہ گھر میں بیٹھ کے کوئی ایکٹیویٹیز کریں, یعنی یو مین ٹو سے کہ پارک جائیں, پارک نہیں جا سکتے واک کریں, اور اگر کچھ نہیں تو گلی میں یا محلے میں جہاں پہ بھی واک ضرور کریں. آپ کا کہنے کا مطلب بالکل میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ اپنی زندگی میں واک روٹینس کو رکھیں, چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز. لائک اگر ہم سمپل دیکھیں کہ اگر ہمیں گلاس لینے کے لیے کچن تک بھی جانا ہے تو اٹ از آلسو انکلوڈیڈ ان واک. اگر آپ اس کے لیے بھی دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ اٹھا لیں, تو ایک طرح سے لیزی لائف جو ہے نا, موسم کے اکارڈنگ بھی تھوڑا سا لوگ پھر اور زیادہ لیزی ہو جاتے ہیں, تو وہ آپ کے بہت افیکٹ کرتی ہے. اگر موسم خوشگوار ہو رہا ہے کیونکہ بارش آپ کو پتہ بھی پلیزنٹ ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایکسرسائز چھوڑ دینی بلکہ ایکسرسائز بڑھا دینی ہے. بالکل ایسا ہی, آپ اپنی واک روٹین بڑھائیں, آپ زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹیز کریں. ایکٹیویٹیز سے میرا بار بار جو کہنے کا مقصد ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کے کام کریں, اپنے کام آپ خود کریں, تاکہ ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز آپ کی باڈی موو کرنی چاہیے, آپ کے جوائنٹس موو کرنے چاہیے. اچھا یہ جب کیونکہ ابھی موسم جو ہے وہ ظاہری بات ہے تھوڑا خوشگوار ہو جائے گا, بارشیں بھی ہو چکی ہیں, جسے کہتے ہیں پلیزنٹ ویدر ہو جائے گا, تو ہم نے یہ دیکھا ایک لیزینس سی فیلنگ آ جاتی ہے, سستی سی جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا بھی حل, اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اس میں ہم لوگ جو میں ریکمینڈ کرتی ہوں اپنے پیشنٹس کو, ان میں یہی کہتی ہوں کہ جو لیزی لائف جب ہماری سٹارٹ ہونے لگ جاتی ہے نا, بیسیکلی سستی وہی ہے کہ آپ پلیزنٹ موسم کو ایک انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ سمپل اس کے لیے ہم اپنے پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ ORS وغیرہ کنزیوم کریں زیادہ سے زیادہ, تاکہ آپ کی جو الیکٹرولائٹ امبیلنس آ جاتا ہے پٹھوں کے اندر, جس کی وجہ سے ان کو پھر فردر کریمپنگ پکوڑے سموسے ضرور کھائیں لیکن ایکسرسائز ضرور کرتے ہیں. بالکل ایکسرسائز مطلب تھوڑا چہل قدمی اپنی زندگی میں شامل کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک یہ بھی مت ہے کہ جب برسات ہوتی ہے تو ایکسرسائز نہیں کرنا چاہیے, یہ کس حد تک درست ہے؟ نہیں, اس طرح کی تو مطلب میں نے فرسٹ ٹائم ہی سن رہی ہوں کہ اس طریقے سے برسات سے ریلیٹڈ, لیکن اگر وہ کہہ لیں کچھ سپرسٹیشیس بلیوز ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے, لیکن ایز سچ اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے کہ اگر ہم بولیں کہ اسپیسیفکلی. اچھا لانگ جن کی ہائٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ان کا اکثر یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی سامان اٹھا رہے ہوں, کوئی ہلکا سا جھوکی جائیں, ویسے ہی کوئی ایکسرسائز بھی نہ بھی کرے, کوئی چیز مطلب ایک دم انہیں چک پڑ جاتی ہے. بیسیکلی ان کا فیسٹ لاک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, فیسٹ لاک ہو جاتا ہے. ان کے جو فیسٹ لاک کہہ لیں کہ موہرے جو ہیں نا, موہروں کے اندر کمر کے موہرے, بالکل بالکل ان کے اندر ایک لاکنگ افیکٹ آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک جگہ پہ اسٹک ہو جاتا ہے, ان کو ایک بل سا پڑ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ پینفل ہوتا ہے. تو اس کا علاج بھی اصل میں ہمارے جو معاشرے میں فزیو تھراپی کو ایز اے مالشیا ہی سمجھا جاتا ہے, لیکن اصل میں ہمارا جو رول ہے وہ ایکسرسائز سے ریلیٹڈ زیادہ ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو مساج تھراپی کی طرف لے کے جائیں. اس میں ایکسرسائزز کا بہت زیادہ رول ہے, اور ایکسرسائزز بھی ہم ایک اسپیسیفکلی ایک کہہ لیں کہ ایک سیکوینس میں ہم ایکسرسائزز اپنے پیشنٹس کو دیتے ہیں, نہ کہ ہم ان کو ایسی ایکسرسائزز دیں کہ وہ خود سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھر پہ ہی پریکٹس کرنے لگ جاتے ہیں اینڈ دے کنسیڈر کہ ہمیں ساری ایکسرسائزز پتہ ہیں تو ہم ان کو ایک سیکوینس میں لے جائیں. یا ایکسرسائز بھی اپنی مرضی سے نہیں کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. لائک اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اس پرابلم سے ریلیٹڈ بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, بیکاز ہی از دا ایکسپرٹ ان دیٹ فیلڈ. تو وہ آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ کون کون سی ایکسرسائزز کریں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ آپ کی اس پرابلم کو ریزالو کرے, کیونکہ اکثر ایسی بھی موومنٹس ہوتی ہیں جو آپ کے پرابلم کو بڑھا دیتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ فون پہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, انہیں بولیں ایکسرسائزز بتا دیں, یا آپ اکثر انٹرنیٹ پہ دیکھیں ہمارے پاس بہت ساری ایکسرسائز اویلیبل ہیں, وہ ساری افیکٹو ہیں. ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ اب تو گوگل کے ذریعے ہی لوگ جیسی کوئی پرابلم ہو جائے تو ساتھ ہی لوگ سرچ کرتے ہیں کہ مجھے چوک پڑ گئی ہے یا کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا, اب کیا حل ہے, وہ ٹھیک ہوتا ہے ویسے نہیں. میں یہی عرض کر رہی تھی کہ یہ ایک ایکسٹینٹ تک ٹھیک ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر ایک ورائٹی آج کل ہمارے پاس اویلیبل ہے انٹرنیٹ کے اوپر. تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں آپ اس ایکسرسائز کو ویسے سمجھ نہیں پائے اور آپ کی موومنٹ آپ کی پین کو ایگزیجریٹ کر دے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایکسپرٹ کے پاس جائیں, آپ ان سے کنسلٹ کریں اور وہ آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں, اور اس سے آپ کی پین جو ہے وہ جلدی ریلیف بھی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ خوش خوراک لوگ ہیں, پاکستان میں جہاں مرضی لوگ رہتے ہوں, چاہے وہ پنجاب کے ہیں, سندھ کے ہیں, بلوچستان کے پی کے, خوش خوراک لوگ ہیں, کس حد تک ڈائٹ کا تعلق اس سے ہے؟
ڈائٹ کا ہماری زندگی سے بہت زیادہ تعلق ہے. لائک اگر ہم دیکھیں کہ اب ہم زیادہ ریلائی کرتے ہیں جنک فوڈس کے اوپر, پزا, برگر, فرائز, ان چیزوں کے اوپر ہم زیادہ ریلائی کر رہے ہیں. تو ہماری پہلے حالانکہ کہتے ہیں کہ اس میں فیٹ کا کانٹینٹ زیادہ ہے, اگر ہم پرانے زمانے کو لوگوں کو دیکھیں تو وہ زیادہ میرے خیال سے گھی اور اس طرح کی خوراک کھاتے ہوتے تھے. وہ تو کھاتے 2-3 ان کے تو صبح کا آغاز ہی, اگر بزرگوں کی باتیں سنیں تو وہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ 3 پراٹھے 4 پراٹھے تک کی ان کی خوراک ہوتی تھی صبح. ایسا ہی ہے بالکل. لیکن اب ہماری لائف میں اس طریقے کی چیزیں نہیں رہی ہیں, ہم ٹوٹلی جنک فوڈ کے اوپر زیادہ تلی ہوئی چیزوں پہ زیادہ کرنے لگے ہیں. بالکل خالص نہیں رہی. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اصل میں وہ خالص بھی نہیں ہے, تو اس کا افیکٹ ڈیفینیٹلی ہماری لائف پہ کہ اسٹمک ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آلریڈی ہم میڈیسنز لے کے اپنی پینز وغیرہ کو ٹھیک کرنے کے لیے, تو وہ ایک نیگیٹو افیکٹ آتا ہے کیونکہ آپ کا اسٹمک ڈسٹرب ہے. آپ کے اسٹمک کو جب نیوٹرینٹس ہی نہیں مل رہا ہے کہ وہ ایبزارب کرے اور آپ کے مسلس کو پرووائڈ کرے, آپ کے پٹھوں تک وہ جو نیوٹرینٹس پرووائڈ کرنے ہیں, جب وہ نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اٹ ول کریٹ پرابلم فار دیٹ. فزیو تھراپی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف بزرگوں کے لیے ہوتی ہے, نوجوان, کوئی ایج لمٹ تو نہیں اس کی ہوتی؟ نہیں, اس کی آج کل تو بالکل بھی ایج لمٹ نہیں رہی. چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کے بڑے سے بڑے انسان جس کو بھی دیکھیں سب کو, چھوٹے سے کہہ لیں نیو بورن کے اندر بھی. اکثر آپ نے سی پی چائلڈ کا نام سنا ہوگا. نہیں, سی پی چائلڈ کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو نیو بورن ہوتے ہیں ان کے اندر یہ سیریبرل پالسی اس طرح کے لفظ ہیں, ٹھیک ہے, ان میں لوگوں کے اندر بچوں کے اندر یہ پرابلم ہوتے ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر وہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں فزیو تھراپی کے اوپر. ٹھیک ہے, شروع سے ان کی اچھی عادتیں بنانے, آپ کا کہنے کا نہیں اچھی ایک پرابلمز ریلیٹڈ ہیں. لیکن اگر ہم ویسے دیکھا جائے فزیو تھراپی تو جیسے ہی آپ کہہ لیں کہ آفٹر 20s آپ کو جو ہے فزیو تھراپی فٹنس سے ریلیٹڈ آپ اس میں اپنی ایکٹیویٹیز رکھیں, جم ریلیٹڈ اپنی ایکٹیویٹیز رکھیں, سو دیٹ از گڈ. آج کل نا ایک اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہماری نوجوان نسل, آپ کو پتہ ہے موبائل اسکرولنگ بہت کر رہی ہے. ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کی ریلز کا زمانہ ہے, تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اسکرولنگ ہو رہی ہے. بالکل بالکل. تو اس کے اندر وہ ایک موبائل پکڑ کے آپ کا ایک پوسچر ڈیولپ ہو جاتا ہے. جب آپ کا پوسچر ڈیولپ ہوتا ہے آپ کی نیک کی الائنمنٹ خراب ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کی نیک پینز نکلتی ہیں. تو آج کل یہ ینگسٹرز کے اندر بھی ہم بہت زیادہ کمپلین دیکھ رہے ہیں نیک پینز کی, جس میں گردن کا درد مطلب ان کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک ابھی آپ نے نیک پین کی جب بات کروں, خصوصاً موبائل کی, کیونکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جی بالکل, مجھ سمیت مجھے بھی مطلب عادت ہے موبائل بڑا یوز کرنے کی, ہر وقت دیکھنا, اور اسی طرح لوگوں کا مطلب اکثر جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح, یا اگر کچھ نہیں تو اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی پوسچر خاص بنانا ہوتا ہے, یا یہ کس حد تک موبائل جو فون ہمیں جو ہے استعمال کرنا چاہیے, لائک لوگوں کا اسکرین ٹائم جسے ہم کہہ سکتے ہیں, کوئی 4 گھنٹے کرتا ہے, کوئی 8 گھنٹے, ایسے لوگ بھی ہیں جو 12 14 گھنٹے بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. کتنا اسکرین ٹائم جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر اس میں ٹی وی کو بھی شامل رکھیں, کیونکہ ٹی وی بھی گھروں میں لگا ہوتا ہے, موبائل پلس ٹی وی. اصل میں اس میں جس مین چیز میٹر کرتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ دیر تک ایک پوسچر کے اندر بیٹھیں گے تو آپ کے مسل جو ہیں ایک ہی الائنمنٹ میں آپ بیٹھیں, آپ کے مسل اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اس شیپ میں آنے لگ جاتے ہیں. تو اگر آپ زیادہ دیر کے لیے بیٹھے ہیں, اگر آپ کا موبائل جو ہے وہ یوں ہے تو آپ نے ظاہر ہے جھک کے دیکھ رہے ہیں, آپ نے اس کو اپنے آئی لیول پہ رکھنا ہے, اپنی آنکھوں کے لیول پہ رکھیں تاکہ آپ کو اپنی گردن کو جھکانا نہ رکھنا پڑے. آپ فاصلہ اس کو کہہ لیں کہ 5 to 6 انچز تک اپنے موبائل سے ڈسٹینس رکھنا ہے اپنی آنکھوں سے. ایک بڑی خراب عادت یہ بھی ہے ہمارے میں, میں تو سب کی بات اپنے کچھ اکثر لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ رات کو سوتے ہوئے یا صبح اٹھ کر سب سے پہلے جو ہے وہ موبائل نکال کے, اور وہی آدھا گھنٹہ اس طرح کر کے یوں ہوتا ہے, وہ بھی ڈینجرس ہے. بالکل ڈینجرس ہے, کیونکہ آپ آلریڈی سو کے کافی دیر تک آپ کا ایک پوسچر رہتا ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ سو کے اٹھنے کے بعد لوگوں کی گردنوں میں درد ہوتا ہے, یا کوئی لاک ہو گیا ہے, یا فوراً سے اٹھے ہیں اور ان کے پٹھے کھنچ گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو درد ہو رہا ہے. تو یہ پرابلم ہمارے پاس جو آ رہی ہوتی ہے وہ اس لیے کہ زیادہ دیر تک ایک پوسچر میں آپ لیٹے رہے ہیں, آپ نے ایک دم سے کوئی موومنٹ کی ہے تو وہ آپ کے لیے پینفل ہو جاتی ہے, مطلب وہ آپ کے لیے درد کا باعث بنتی ہے. اچھا بچے ڈاکٹر صاحب, اب پھر میں اسی بات کرتا ہوں, ہماری سوسائٹی کے ایک نئے کلچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہم ان کو اکثر ٹیب دے دیتے ہیں, وہ بھی, اور وہ کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف 10-15 منٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. بچے اب کھانا جو اکثر نہیں کھاتے ٹیب کے بغیر, جب تک وہ لیڈی فنگر والے وہ جو کارٹونز نہ دیکھ لیں. تو آپ کیا کہیں گی کہ ان کو یہ دینا ٹھیک, مجھے معلوم ہے کہ غلط ہے, لیکن
کیا پھر بھی سجیسٹ کریں گے اس میں میں ڈیفینیٹلی یہ سجیسٹ کروں گی کہ بچوں کے لیے کہ بالکل بھی مطلب ٹھیک نہیں ہے، اسکرین ٹائم بالکل نہیں ہونا چاہیے، اسکرین ٹائم نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ بہت چھوٹے بچوں میں ہم لوگ عادت ڈال رہے ہوتے ہیں کہ لائک جیسے ہی صبح اٹھے ہیں، وہی بات آپ کی کہ اگر ان کو کچھ بھی کھانا ہے پینا ہے تو وہ اس کے اندر جو ہے آپ ان کو ٹیب کی اسسٹنس دے رہے ہیں. اسے یہ کہ شروع سے ہی آپ بچے کو ایک غلط عادت پہ ڈال رہے ہیں، اس کی شروع سے ہی وہ بچہ اسکرین کے لیے جھک کے بیٹھا ہوا، اس کی گردن کے درد نکلیں گے، ڈیفینیٹ سی بات ہے، اس کا پوسچر ہی پورا خراب ہو جاتا ہے، اور پھر آٹسٹک بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کی آئیز کے پرابلم، اس طریقے سے ان کی کھانے کی روٹین، بچہ اپنے کھانے پہ زیادہ فوکس نہیں کر سکتا، تو وہ ان کی ایک کہہ لیں کہ ایک اور جو کھانے کے دوران دیتے ہیں خراب ہو جاتی ہے، کھانے کے دوران جو بچے ٹیب دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی وہی بات کہ آپ کھانے کے اوپر کنسنٹریٹ ہی نہیں کرتے، بچے کو آپ کھلا رہے ہیں اس لیڈی فنگر والے کارٹونز دکھا کے، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی کنسنٹریشن وہاں پر ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، گردن کی آپ نے بات کر رہی تھی کہ وہ بھی جو ہے بالکل ٹھیک ہے، اکثر لوگ جو ہیں وہ ڈرائیو زیادہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں گردن کے موہروں کی تکلیف پھر وہ کمر کے موہروں تک چلی جاتی ہے، تو ڈرائیو کیا سجیسٹ کریں گے انہیں؟ آپ ڈرائیو کرتے ہیں ڈیفینیٹلی، اب اس میں موٹر سائیکل بھی اور گاڑی دونوں؟ موٹر سائیکل اور گاڑی. اچھا موٹر سائیکل کے جو ہمارے اگر دیکھا جائے تو اس میں بیک پین زیادہ نکلتی ہے، لو بیک پین، جو کمر کے نچلے حصے کی درد زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جمپ وغیرہ اور وہ اس میں کیئر نہیں ہو پاتی، ان کی زیادہ درد سے مطلب کہہ لیں کہ دن میں زیادہ پورشن ان کا اس طریقے سے ڈرائیونگ میں گزرتا ہے. جس طرح کہ آج کل اوبر کے ڈرائیور کی اگر ہم بات کریں تو ان میں ینگسٹرس کے اندر بھی یہ پرابلم زیادہ دیکھی جا رہی ہے. اس میں ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ 1 سے 2 آورس کے بعد تھوڑی سی بریک لے لیں، اس کے اندر آپ چہل قدمی کر لیں تاکہ آپ کا پوسچر تھوڑا سا کہہ لیں کہ آپ کی الائنمنٹ جو ہے وہ چینج ہو، آپ کی مسل کی موومنٹ ایک ہی جگہ پہ سٹک نہ کر جائے. یعنی کنٹینیوس اگر ڈرائیونگ کرنی بھی پڑے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ جو یہ سروسز ہیں جس طریقے سے جو ڈفرینٹ سروسز ہیں، تو یہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے وہ بھی اگر گاڑی ڈرائیو کریں یا موٹر سائیکل ڈرائیو کریں تو اگر 1 گھنٹے سے زیادہ کی ان کی رائڈ ہو گئی ہے تو اس میں وہ پھر باہر نکل کے 2 منٹ 4 منٹ چاہے واک کر لے، لیکن کچھ منٹ واک کر لے تاکہ ان کے لیے بہتر ہو جائے. بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے. اور کیا سجیسٹ کریں گی ابھی آپ، میسج کیا دیں گی آج کے حوالے سے؟ میں آج کے دن سے اگر ریلیٹڈ میسج دیکھا جائے تو میں یہی عوام کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. لائف سٹائل کو اس لیے چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ریلائی کرنا شروع کر دیا ہے دوسروں کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ ہماری اپنی ہی باڈی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے کہ ہم ایک جگہ تک مخصوص ہو کے بیٹھ گئے ہیں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پٹھے دیے ہیں، جوڑ دیے ہیں، یہ ہماری باڈی پارٹس ایگزیکٹلی یہ سب ہمارے استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں، تو ہمیں ان کو استعمال میں لانا چاہیے، ہمیں چلنا پھرنا چاہیے، ہمیں مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر انڈلج رہنا چاہیے تاکہ جتنا ہم انڈلج رہیں گے ان کا استعمال ہوگا، ہم ایک صحت مند اور ایک لمبی زندگی گزار سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ہیرا کنول صاحبہ، بہت ہی خوبصورت باتیں کی اور بالکل درست باتیں کی انسانی صحت کے حوالے سے. آپ کبھی ناظرین اپنا دیکھیں، ہم اکثر شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انسان کی ایک عادت ہے کہ جو ہے وہ شکوہ کرتا ہے کہ یہ اس طرح ہو جائے اس طرح، لیکن صحت جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے ہمارے پاس. صحت ہے تو پھر سب کچھ ہے. انسانی صحت اچھی ہوتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اپنے جو بھی ٹارگٹس ہوتے ہیں دن کے بھی یا زندگی کے، وہ ان کو اچیو کر لیتا ہے. تو صحت بڑی قیمتی چیز ہے اور بالکل درست بات کی کہ ہمیں ایکسرسائز اپنی عادت میں جو ہے وہ بنا لینی چاہیے. ہمارا لائف سٹائل جو ہے اوور آل ہم بات کرتے ہیں تو وہ بڑا جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، ہم بالکل خوبصورت بات کی تھی کہ اکثر پانی بھی جو ہے وہ نہیں پیتے بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اور پانی کا گلاس ہمیں لا کے دے دے. تو آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، ایکسرسائز کو اپنی عادت ضرور بنا لیں. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.